अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में आए हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा मेहमान है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे बिल्डर्स हैं जो इस शहर कराची में उनको हर वो शख्स जानता है जो ये चाहता है कि कम आमदनी में वो अपना प्लॉट लेके और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किस्तों में उसको बना सके, और ना उसके पास इतने पैसे हों कि वो ज़्यादा एडवांस दे सके, ना उसकी सैलरी इतनी हो कि वो किस्तें भी मुनासिब तौर पे अदा ना कर सकता हो। तो उसके लिए एक बिल्डर है, RSB बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वो एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मार्केट में जो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, वो रियल बायर्स के लिए है जो अपना घर बनाना चाहते हैं और कम आमदनी वाले हैं। गफूर सिटी है, मलिर ग्रीन सिटी है, हैदरी गार्डन्स, और इसके अलावा मुतादिद ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं आज के, उनके CEO हैं राजा सज्जाद साहब। कैसे राजा सज्जाद? अल्लाह का शुक्र भाईजान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के जी, लिए। आपका। नाज़रीन, राजा सज्जाद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, प्लॉट्स के बारे में मालूम करेंगे, किस तरह आप परचेज कर सकते हैं, किस तरह अपना मकान वहाँ बना सकते हैं। ये तमाम के तमाम सवालात हम इनसे करेंगे राजा साहब से, वही सवालात जो आप पूछना चाहते हैं। राजा साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जितने भी बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, किस्तें ज़्यादा किस्तें लेते हैं, किस्तें अदा ना करें कैंसिल कर देते हैं, और बड़े मकानात बड़े प्लॉट्स सेल आउट करते हैं। लेकिन आपके जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज का प्लॉट होता है, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया ज़िले भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक जाए जिनको ये नहीं पता कि शहर कराची में कोई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि खालिस्तन उन लोगों के लिए जिनके लिए आजकल के दौर में जीना मुश्किल है। बेसिकली 80 और 100 गज की जो आपने पूछा मुझसे, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वो तबका जो कि सिर्फ तनख्वाहदार तबका है और उनके लिए अपना घर एक ख्वाब है। जैसा कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आजकल किराए कराची में नॉर्मल किराया भी 25 से 30 हज़ार चला गया। जी। और बिल्स में जब जाते हैं तो आपकी तनख्वाह से ऊपर हो जाती हैं चीज़ें। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये काम ऐसा किया जाए जो कि अपने लिए तो बंदा सारा कुछ करता है। जैसा कि आपने किस्तों का जिक्र किया, तो किस्तों के मामले को हमने इससे टोटली अपने तमाम प्रोजेक्टों से माइनस किया। उसकी बुनियादी वजह है एक कि किस्तों पर बहुत से प्रोजेक्ट देते हैं लोग, उसमें सूद इंटरेस्ट शामिल करते पहले हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये आपके जो प्रोजेक्ट हैं ये कराची के किस इलाके में? ये मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कराची के मिडिल क्लास एरिया में। अच्छा। ये मिडिल क्लास एरिया मैंने इस वजह से चॉइस किया कि वहाँ पर लोगों के पास घर अपना नहीं होता, ज़्यादातर किराए के मकान में एक ज़्यादातर कमरा किराए के एक कमरे मकान में रहते हैं। यानी कि जैसे आप हैदरी गार्डन को ले लें तो वहाँ पर मछेरा तबका है, समुंदर के किनारे गरीब लोग रहते हैं जो कि कई झोपड़ियों में रहते हैं, कहीं एक के घर में 8-8 10-10 अफराद रहते हैं। तो उसके लिए हमने इतनी लो कास्ट रखी है, रेट रखी है कि वो आके अपना पहली ही किस्त की अदायगी पर अपना घर बनाना शुरू कर दें। अच्छा। और दूसरा, हमने जो दौचरंगी में प्रोजेक्ट किया वो इसलिए किया कि वहाँ मिल एरिया है, उसमें भी गरीब लोग रहते जो हैं, मिल में काम करने वाले जो लोग मिल हैं। में काम करने वाले मजदूर तबका लोग हैं, वो उनको भी किराए के इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए। ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट अभी हमने न्यू मलिर सिटी से किया, खोखरा पार में। वो भी इसलिए हमने जगह चॉइस की, शहर से दूर इसलिए किया इस मिडिल क्लास के एरिया में कि गरीब लोग, वो तबका जो कि किराए में कई सालों से सदियों से पिस रहा है, और वो अपना आए मकान हमारे बनाना पास, चाहता है। अपना घर बनाए और अपनी ज़िंदगी गुजारे। कितने एकड़ ज़मीन पे आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं? ये जो हमारा दौचुरंगी प्रोजेक्ट है ये 4 एकड़ पर है, और जो हैदरी गार्डन है वो 7 एकड़ पर है, और जो न्यू मलिर सिटी है ये थोड़ा बड़ा किया हमने, 14 एकड़ पर किया। अच्छा। इसलिए किया कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारा कुछ और सोचा। आगे चल चल के अल्लाह ने अगर और हिम्मत दी तो आगे चल चल के और सोचेंगे। लेकिन ये सोचा कि हम इस बार, जैसे कि मैं ये समझता हूँ, कहना नहीं मुझे चाहिए, कि कराची के अंदर एक माफिया का तो नाम नहीं दूंगा, लेकिन एक खून निचोड़ने वाले लोग हैं जो कि लोगों को किस्तों पर प्लाट देते हैं। पता नहीं किस तरह लोग 50,000 देख लाख लें रुपया बिल्डर्स आपके एडवांस खिलाफ हो देते हैं। जाएंगे, आपका नहीं, लाइसेंस ना कैंसिल करा दें। चलो कोई बात नहीं, बात तो सच्ची होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आपके प्रोग्राम देखता हूँ, मैं लाइक करता हूँ इसलिए कि आप सच्ची बातें करते हैं, और सच्ची बात से अगर कोई नाराज़ होता है तो हो जाए।
اس مہنگائی کے عالم میں جب آپ کوئی خواہش رکھتا ہے کہ ایک پلاٹ لیتا ہے اور اس کا ایڈوانس آپ کو دیتا ہے، پھر 2 سال تک وہ قسطیں دیتا رہتا ہے، ہر مہینے آپ کو قسط دیتا ہے، کہیں پر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بڑی ڈرامائی شکل ہو جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کورونا آ گیا تھا۔ آپ پیسے نہیں دے رہے، کرونا آ گیا اور کوئی ناگہانی آفت آ گئی، اس نے 2 سے 3 قسطیں نہیں دی، آپ نے اٹھا کے اس کا پلاٹ کینسل کر دیا۔ اب وہ بیچارہ جس نے دیے ہوئے اس کا ایک خواب 1 سیکنڈ میں آپ ایک سائن سے چکنا چور کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس وجہ سے اپنے تمام پروجیکٹوں میں قسطوں والی تمام چیزیں وہ ختم کی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس یکمشت پیسے نہیں ہیں، وہ پہلے ایڈوانس پر ہی آئے، اپنا گھر لے اور جگہ لے اور فوری اپنا کام شروع کرے، اچھا، کیونکہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کہیں میں 1 مہینہ نہیں دوں گا تو مجھے جگہ نہیں ملے گی۔ اوکے، یہ ہم نے اس کے ذہن سے شک و شبہات اور ابہام دور کرنے کے لیے کہ آئے وہ پہلی انسٹالمنٹ دے، اور اسی پیسوں میں جو کیش بھی لے رہا ہے اور جو قسطوں ہمیں 4 5 6 مہینے تک دے رہا ہے، اس کے لیے بھی وہی ریٹ ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ، جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے، لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ جو ہمارے پروگرام میں وہ اس بات پہ، کیونکہ دیکھیں زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے لوور طبقے کو فوکس کیا ہے اور یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے، تو آپ یہ تھوڑا سا اور ڈیفائن کر کے اس کا طریقہ بتائیں کہ اگر ایک سیلری پرسن جس کی بہت ہی منیمم سیلری ہے، وہ کس طرح لے، کیسے آئے آپ کے پاس، ایڈوانس کتنا دے، گھر کس طرح بنائے؟ دیکھیں، ہم نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس پر نا سب سے لو کاسٹ ایڈوانس رکھا تھا 5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، کہ 5 پہلے تو لاکھ بتائیں روپیہ پلاٹ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے؟ ٹوٹل کاسٹ ہم نے اس میں کمرشل کا ریٹ تھوڑا سا 2 4 لاکھ کا ڈیفرنس رکھا ہے، لیکن ہم 24 لاکھ روپے کا پلاٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ پہلے ہی 5 لاکھ روپیہ ادا کرنے پر آپ اسی دن جا کے 24 لاکھ کے پلاٹ کا میں نے آپ سے ایگریمنٹ کر لیا، جی ٹھیک ہے، پلاٹ میرے نام ہو گیا، جی اب میرے پاس 24 لاکھ نہیں ہے کیونکہ آپ تو کیش پہ دے رہے ہیں، جی تو میں کتنے پیسے دوں کہ مکان بنانا شروع آپ کروں؟ 5 لاکھ روپیہ دے کے اسی ٹائم اسی دن اپنا پروزیشن ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اور اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہیں پر کسی جگہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، جو اب آج کل ہمارے ملک میں مہنگائی کا دور ہے اور لوگوں کا نفسا نفسی کا دور ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی بندہ مہینہ 2 مہینے پیمنٹیں شارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو بندہ کہتا ہے نا کہ ہمیں 4 مہینے یا 6 مہینے چاہیے، تو ہم اس کو 1 مہینہ ایکسٹرا دے دیتے ہیں، اچھا، اور ان بٹوین اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی پورا نرمی کوپریٹ کی کرتے ہیں۔ گنجائش رکھی ہے آپ نے؟ بالکل بالکل رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے کہ شاید اسی سبب اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ نرمی رکھ لے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آج ہم اس انسانوں کے ساتھ جہاں پر نرمی نہیں رکھیں گے، تو وہاں اللہ نے ہمارے ساتھ کیسے نرمی رکھنی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیے کہ ایسا تو نہیں کہ پلاٹ کی قیمت آپ نے اتنی کم رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہی نہ ہو، کوئی نہ سہولتیں ہیں اس میں ہم تمام؟ بالکل آپ کو پانی، بجلی، گیس، آپ کو پتہ ہے کہ نئے پروجیکٹوں پر گیس نہیں لگ رہی ابھی نا، جب سے پاکستان میں گیس کا ایک عوام آیا ہے، لیکن جیسے گیس گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہوگی تو گیس بھی لگے گی۔ بنیادی سہولتیں آپ کو پانی اور گیس، فوری بجلی اینی ٹائم آپ کے پاس موجود ہے۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹیز لانچ کر دی جاتی ہیں، خیر آپ تو قسطوں پہ نہیں دے رہے، ایڈوانس لیا جاتا ہے، قسطیں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ بلڈر شارٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، لوگ بیچارے کوئی اپلیکیشن دے رہا ہوتا ہے کوآپریٹو سوسائٹی میں، کوئی کے ڈی اے، کوئی ایس بی سی اے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی جو سوسائٹیز ہیں، یہ کے ڈی اے، ایس بی سی اے، جو بھی ہے ان تمام سرکاری اداروں سے؟ جی جی، تمام سرکاری اداروں سے اپروو ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم نے اس عوام کو دور کرنے کے لیے کہیں بھی کسی پروجیکٹ پر یہ نہیں رکھا کہ آپ پہلے قسطیں اور پیمنٹیں پوری کریں، اس کے بعد ہم آپ کو پوزیشن دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلی ہی قسط پر فوری طور پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیں، اور آپ جب جب پیسے دیتے رہیں گے، ساتھ میں آپ کی وہ خواب بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کا اپنا گھر بن جائے گا۔ اس دوران میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، جو آج کل کی صورتحال چل رہی ہے ملک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 3 ایسے ایک پروجیکٹ میں حادثے ہوئے کہ لوگوں نے پیسے دیے اور گھر شروع کیا اور دیواروں تک گیا اور پھر رک گیا۔ 2 3 ایسے بندے آئے میرے پاس، انہوں نے بیٹھ کے بتایا کہ راج صاحب یہ بات ہے، یہ اس طرح ہے، تو میں نے دیکھا کہ جینون ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان کی پریشانی ہے۔ تو اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے مجھ کو اور وہ کیا ہے، تو میں نے ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کیا کہ جو کہ عام بلڈر نہیں کرتا۔
میں نے باقی چیزیں ان کی خود پرووائڈ کر کے ان کو گھر پایا تکمیل تک ایسا تو پہنچایا۔ نہیں کہ یہ بلڈرز کا کام آپ نے شروع ہی اس لیے کیا ہو کہ جس طرح لوگ این جی او بناتے ہیں کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، تو آپ نے مکان کی؟ نہیں، این جی اوز کا میرا اور ذہن ہے ابھی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد۔ یہ بیسیکلی دیکھیں ایک چیز ہے ذلے بھائی کہ آپ دعا لیں۔ بیسیکلی میرا ذہن اور مائنڈ یہ ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ میں جڑ کے کام کروں یا جو لوگ میرے پروجیکٹ میں آئیں، ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے۔ اور الحمدللہ جب میں ایک دن یا دوسرے دن جاتا ہوں پروجیکٹ پر، اور جو لوگ وہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے گھر بنا لیے ہیں، وہ جب خوشی سے آ کے مجھے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سب کچھ اچیومنٹ کر لی۔ ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ اور خوشی ہوتی ہے، جس انداز سے ملتے ہیں آ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اچھا ایسا یہ بتائیں کہ یہ انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں پانی، بجلی کا تو آپ نے بتا دیا، گیس کی تو ابھی پورے نئے پروجیکٹ میں ایک ایشو چل رہا ہے، وہ سرکاری جب تک سالو نہیں ہوتا جب تک نہیں ملے گی۔ سڑکوں کی اور سیوریج کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے آپ آگے پروجیکٹ میں دیکھیں، ویڈیو دیکھی آپ نے، وزٹ بھی کیے ساری چیزیں، سب سے پہلے ہم کسی پروجیکٹ کو لانچ نہیں کرتے جب تک اس کی ڈیولپمنٹ اور روڈ نہیں بنا لیتے۔ اچھا، وہ آپ اپنے پاس سے بناتے ہیں؟ یہ پہلے ہم ڈیولپمنٹ یہ کرتے ہیں، اور یہ واحد پروجیکٹ ہیں آر ایس بی کے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز 1 لاکھ سے اوپر نظر نہیں آئے گا پورے پروجیکٹوں میں، جو کہ ہم نے مین قیمت سے ہٹ کر ہے یا اس میں انکلوڈ ہے؟ نہیں، مین قیمت سے ہٹ کے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ ایز اے بائر پر ڈیپینڈ چھوڑا ہے کہ جب آپ کا دل کرے اس کو جیسے آپ دے سکتے ہیں دیں۔ لیکن ذلے بھائی اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو 1 لاکھ روپے میں آپ اتنی بڑی سوسائٹی ایک گھر سے نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ یہ صرف ہم نے ایک برائے نام ریٹ رکھا ہے، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام بلڈر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ریٹ چھپاتا ہے، سٹارٹ میں آپ کو نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ پر لاگو ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ گھر بنا لیتا ہے، پیسے پورے ہو جاتے ہیں، لمبا تو چوڑا وہ پرچہ آتا ہے۔ ایک 6 لاکھ کا پرچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، 7 لاکھ کا، کہ کیا جی 2 لاکھ گیس کا، 1 لاکھ بل بجلی کا، 1.5 لاکھ پانی کا، اسکوٹی کے نام پر، یہ وہ ساری چیزیں۔ لیکن ہم نے اس لیے سٹارٹ سے ہی بتا دیا کہ آپ پر ڈیولپمنٹ چارجز 1 لاکھ روپے لاگو ہے، 80 گز کے بھی لاکھ ہیں اور 100 گز کے بھی، 1 لاکھ روپے لاگو ہے ایک گھر پر، اور جیسے چاہے دے دیں۔ جیسے چاہے دے دیں، آپ کو جیسے اچھا لگے دے دیں۔ روڈ اور سیوریج یہ ہم سٹارٹ سے ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم گھر بنانے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ جو آ رہا ہے وہ فوری گھر بنا رہا ہے، جب وہ رہائش کر لے گا تو اگر نیچے انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوگا، سیوریج نہیں ہوگی، روڈ نہیں ہوگی، تو وہ کیسے رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ پہلے سیوریج کمپلیٹ ہوگی تو وہ گھر بنائے گا اور اس میں رہائش پذیر اختیار ہوگا نا۔ آپ کراچی کے بہت سارے پروجیکٹ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ چارجز کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے دیواریں کھڑا کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لیں یہ لیں، یہ بھی کیا، لیکن نہیں، ہم نے ایسا کوئی پروجیکٹ نہ کرنا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دے ہم کو ایسا کام کرنے کی کہ ان غریبوں کا خون نچوڑے بندہ، جن کو ایک تنخواہ سے 10 20 ہزار بچا کے ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر لوں۔ دیکھیں جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک قدرتی ایک آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصے سے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، میرا بھی اپنا گھر ہو، پتہ نہیں ہو سکتا میں کل دنیا سے چلا جاؤں، میرے بچے پیچھے کرایہ دے پائیں گے ہی نہیں پائیں گے۔ ایوریج سیلری آپ دیکھ رہے ہیں 50 سے 60 ہزار ہے، تو جب آپ 25 ہزار گھر کا رینٹ دیں گے، 10 ہزار بل دیں گے، 20 ہزار اسکول کھانا پینا، تو کہاں سے کریں گے؟ تو بندہ سوچے گا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بس یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کہ میرے ساتھ اور دوست اب آپ ایسے جڑ رہے ہیں جن کے دل میں یہ چیزیں ہیں کہ واقعی ہم یہ ایک خالصتاً ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کی قسط والا میٹر جو ہے وہ نہیں رکھا کہ بھائی آئیں آپ انسٹالمنٹ میں، آپ کیش پر ہم سے فیور لے لیں، جتنی آپ کو چاہیے دیں گے۔ اچھا یہ ایک نیا آپ مارکیٹ میں سسٹم لے کر آئے ہیں، وہ والا سسٹم نہیں ہے جو آج کل بدنام ہے، مطلب ایک اچھا سسٹم آپ لائیں کہ کیش پر بھی ہے اور قسط بھی ہے، لیکن وہ اوریجنل قیمت میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ورنہ اکثر پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے ناظرین کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کیش میں چاہیے تو کم میں ملے گا، اور انسٹالمنٹ میں چاہیے تو 5-10 لاکھ روپے زیادہ میں۔ لیکن یہاں جو پروجیکٹ راجہ صاحب کے ہیں اس میں آپ کیش پہ لیں لیکن پیمنٹ اس کی آپ قسطوں پہ بھی کر سکتے ہیں۔
ضلع بھائی اس کی نا یہ وجہ ہے کہ جیسے آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرام کرتے ہیں، آپ کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس پڑوس جتنے ملک ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ ہاں، ترقی کر گئے. آخر ایک ایسی وجہ ہے جو میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو قسطوں کے کاموں میں جاتے ہیں، میرا تو کھلا اعلان سرے عام سب کے سامنے، یہ اللہ سے بھی وعدہ ہے اور سب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ قسطوں والے گھر یا پلاٹ جو بھی لیتے ہیں، یہ سود ہے، یہ سود ہے، اس سے بچیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سود کے ساتھ میری کھلی جنگ ہے، تو آپ کیسے آپ لے چکے ہیں نا. پاکستان کہاں چلا گیا؟ آپ دیکھیں، زندہ مثال ہے، کہاں سے کہاں چلا گیا. اب میں ایک پروجیکٹ لے کے جو کیش پر بیچ رہا ہوں، اگر میں اس کو قسطوں میں بیچوں تو 2 گنا زیادہ مجھے پیسے ملیں گے. اچھا. لیکن پتہ نہیں میرا ہوگا کیا. کیوں نہیں پتا؟ ہوگا وہی جو قرآن پاک میں بالآخر لکھا اسی ہے، مٹی میں جانا جو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود کھلی جنگ ہے، اس سے بچو. اس سود سے بچنے کے لیے میں نے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ قسطوں میں اپنے اوپر ایک قبر کا عذاب مسلط کر رہے ہیں کہ ایک چیز 20 لاکھ کی اور قسطوں میں 35 لاکھ دیتے ہیں، صرف یہ سہولیات دیکھتے ہیں کہ 3 سال میں دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے ساری زندگی کے لیے انٹرسٹ کتنا دے رہے ہیں تو اس کو؟ یہ جو سود کا ایک معیار ساتھ لے کے جائیں گے ادھر، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے کسی پروجیکٹ پر آگے اللہ تعالیٰ اگر اور مزید اللہ کے حکم سے ہم نے بڑے کام بھی کیے، تو کسی پروجیکٹ میں ہم نے قسط اور سود نہیں چلانا. ایک ہی ریٹ، جیسے پٹھان کہتا ہے نا، ایک دام واحد کلام، یہ ایک دام واحد کلام والا کام ہے. اچھا ایسا آپ کے ماشاءاللہ اتنے پروجیکٹ ہیں، 3 کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، ظاہر بات ہے پروگرام کا ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے. اگر ان 3 پروجیکٹ میں جو آپ کا غفور سٹی ہے یا ملیر گرین سٹی ہے یا حیدری گارڈن ہے، اس میں سے ابھی کس میں ہم لے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے ناظرین کوئی لینا چاہے تو کون سی جگہ ہے جہاں اویلیبل ہیں ابھی پلاٹس؟ دیکھیں، غفور گرین تو آلریڈی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس میں 20% تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں پلاٹ. اور حیدری گارڈن اور نیو ملیر سٹی میں آپ کسی ٹائم بھی اینی ٹائم آ کے وزٹ کر کے اسی ٹائم آپ اپنی سلپ کٹوا کے ٹوکن کریں اور اسی ٹائم پلاٹ اپنے ہینڈ اوور کر لیں. دوسری بات ضلع بھائی، جو بڑا کام ہم نے کیا اس بار 2 پروجیکٹ، پہلا پروجیکٹ یہ تھا غفور سٹی، پھر حیدری گارڈن، پھر نیو ملیر سٹی. اس میں ہم نے اس بار ڈیفرنٹ چیز ایک نکالی ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ سے بھی تھوڑا سا ہم وپار کر کے دیکھیں. ناظرین، راجہ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا ان کی گفتگو سے کہ ان کے دل میں خدا ترسی زیادہ ہے، رحم دلی زیادہ ہے. ایک اور ہم چیز ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ راجہ صاحب نے اپنے ہر پروجیکٹ میں 40 پلاٹ جو ہیں وہ مخصوص کر رکھے ہیں، اور وہ کن لوگوں کے لیے کریں وہ ہم پوچھتے ہیں. راجہ صاحب، یہ ہمیں پتہ چلا جب ہم نے وزٹ کیا آپ کے پروجیکٹ پہ کہ 40 پلاٹ تو وہ آپ الگ ہی رکھ دیتے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے؟ اس میں میں تھوڑا سی آپ کی یہ کریکشن کر لوں کہ یہ پہلی بار ہم نے شروع کیا ہے. پہلے 2 جو پروجیکٹ کیے اس میں نہیں کیا ہے. یہ جو تیسرا پروجیکٹ کیا ہے اس سے سٹارٹ کیا ہے، یہ جہاں ہم نے جو وزٹ نیو کیا تھا. ملیر سٹی جو ابھی آپ وزٹ کر کے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے 40 پلاٹ رکھے صرف ان لوگوں کے لیے. ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے، گھر کا ایک ہی فرد تھا، شہید ہو گیا اور اس کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اس کے وسائل نہیں تھے، کوئی بیوہ بچے پیچھے یتیم بچے چھوڑ گئے، یا کہیں اور کوئی اس کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ ناگہانی موت ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا بڑا جس کی وجہ سے ان کی فیملی کریش کر گئی. یہ 40 پلاٹ ہم ان لوگوں کو فری آف کاسٹ دیں گے. یہ سرکاری تو کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر بعض اوقات کوئی ایسا ہے، نیڈی پولیس میں نیڈی ہے یا رینجر میں ہے یا کسی محکمے میں ایسا بندہ ہے جو شہید ہو گیا، جس کے پیچھے ابھی کوئی رہا نہیں اور اس کی فیملی سٹل کرائے پر سروائیو کر رہی ہے، ابھی تک اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے اس کی. وہ آپ انکوائری پہلے کرائیں گے؟ وہ ہماری کمیٹی اس کو سرکاری انکوائری کمیٹی تو نہیں ہے کہ نہیں، چلا کوئی لے دے کے آپ؟ نہیں، کوئی لے دے والا نہیں. جب اللہ سے بزنس کیا تو اللہ والے لوگ ہی دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. یہ اگلے بندے پر سچائی پر منحصر ہے کہ اس کے پاس سچ بولنے کی توفیق ہو کہ ہاں بھائی میرے پاس گھر نہیں ہے. یہ ہم ان لوگوں کے لیے خالصاً ہم نے 40 پلاٹ رکھے، اور ایسا نہیں کہ پروجیکٹ کے لاسٹ میں یا پروجیکٹ کے اس کونے میں رکھ دیے جہاں پر چیزیں نہیں بک رہی ہوتی ہیں یا سلو ہوتی ہیں. یہ ہم نے مڈل میں رکھے
اور یہ 40 کے 40 گھر ایک ہی لائن میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے. جب آپ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرے تو ان کو ایک الگ ہی نام دیا جائے گا کہ یہ وہ 40 گھر شہید ہیں، بلاک جیسے. یہ وہ 40 مستحق لوگوں کو گھر دیے، پلاٹ فری دیے گئے جن پہ لوگوں نے گھر بنایا. تو یہ پہلی بار ہم نے کاوش کیا، اس میں نیو ملیر سٹی سے اس کو شروع کر رہے ہیں. آگے آپ کی دعا چاہیے، یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسی سبب سے آگے اور مزید بڑھائیں گے ان چیزوں کو انشاءاللہ. ناظرین ایک چیز ہم آپ کو اور بتائیں، اور وہ بھی بڑی حیرت انگیز ہے. جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بھی بڑی حیرت بھی ہوئی. اس کے بارے میں بھی ہم راجہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ جتنے بلڈرز ہیں، جتنے ڈیولپرز ہیں، وہ زندہ انسانوں کے لیے تو پروجیکٹ لاتے ہیں کہ زندہ لوگ ہیں، ان کے گھر چاہیے. کسی نے 1000 گز کے پلاٹ، کسی نے کمرشل، کسی نے مارکیٹ، کسی نے شادی ہال، فارم ہاؤسز بنائے. لیکن راجہ صاحب ایک ایسا پروجیکٹ بھی لانے والے ہیں جس کے لیے وہ زمین سرچ کر رہے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. راجہ صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ایک تو ذلے بھائی، آپ نے پہلی ہی ملاقات میں ہماری ساری چیزیں سرچ کر لی. لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ڈیپلی چیزیں دیکھیں، چیک کی. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے گاؤں میں بھی ایک مسئلہ تھا قبرستان کا. قبرستان تقریباً آلموسٹ فل ہو چکا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے گاؤں کے لیے قبرستان کی جگہ وہ لے کے نا وقف کروں. تو قدرت نے موقع نہیں دیا. بیماری کی حالت میں آخری دنوں میں ہم مختلف جگہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس دوران وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم نے اپنے گھر کی مین روڈ کی وہ جگہ کمرشل قبرستان کے لیے وقف کر دی کہ ہمارے والد صاحب کی یہ خواہش تھی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں میں پنجاب میں تو یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ذلے بھائی آپ چونکہ رپورٹر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ کراچی کے مسائل جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہر ڈسٹرکٹ جانتے ہیں، ہر جگہ گھومتے ہیں. میں نے کراچی کے اندر یہ دیکھا کہ زندگی کے بعد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، زمین کے اور اوپر رہنا بھی کفن میں مسئلہ ہے، لپٹ جاتے زمین ہیں، کے نیچے رہنا بھی ایک مسئلہ اور ہے. زمین کے نیچے جانے کے لیے بھی فیملی کے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ جیسے ہسپیٹل میں ہوتا ہے، ابھی ایدھی ایمبولینس میں ڈالا نہیں جاتا تو اس کی یہ سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے دفنانا کا ہے، میں کہاں کس گورکھن سے رابطہ کروں، کہاں پہنچوں، کس کے پاس جاؤں. جس کے لیے میں نہایت افسوس سے کہوں گا کہ آج دن تک کسی گورنمنٹ نے اس بارے میں نہیں سوچا. کراچی میں گورنمنٹ نے سوچا ابھی ٹیکس لگ رہا ہے آپ کو ٹیکس، بالکل قبرستان پر یہ بڑا اچھا سوچ رہے ہیں وہ کہ میتوں پر بھی ٹیکس لگائیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین. لیکن میں نے جب یہ سوچا کہ یار کراچی کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں اس سبھی میں قبرستان کا ایشو ہے. تو میرے ایک دوست ہیں چودھری مظہر اقبال، کبھی آپ سے ان کا تعارف کراؤں گا. ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دو اور میرے دوست ہیں بہت گہرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے آپس میں ایک مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں، یا پہلے سٹارٹ اپنے اس ڈسٹرکٹ میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، ایک ایسی زمین پرچیز کریں اور اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دیں. پھر اس قبرستان کا کوئی ریٹ نہیں ہوگا، کوئی 1 روپیہ نہیں ہوگا. یہ واحد شہر کراچی ہے. اچھا ایک چیز آپ کی بات کاٹ کے، کوئی خاص کمیونٹی کے لیے کوئی ایسا تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ کوئی کمیونٹی نہیں. تمام آپ مجھے انسانوں کے یہ لیے بتائیں کہ جو مسلمان ہے، مسلمان کی کوئی کمیونٹی ہے؟ نہیں. کلمہ تو سارا ہی پڑھتے ہیں. بے شک. تو جب میت کفن میں لپٹ جاتی ہے تو پھر نہ وہ چودھری رہتا ہے، نہ راجہ رہتا ہے، نہ وڑائچ رہتا ہے، نہ کوئی اور رہتا ہے. پھر وہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ میت ہے. میت ہے، نام بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا. نام بھی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی زمین کہیں پر اس نام سے وقف کر جائیں کہ لوگ کم از کم یہ تو یاد کریں گے کہ یہ فلاں بندے نے قبرستان بنایا تھا. تو یہ میں خالصتاً اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کر رہا ہوں. میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں ہے، ایک دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ میری ماں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس سٹیج پر پہنچایا جس کی بندہ بہت کم امید یا خواب رکھ سکتا ہے. یہ صرف ماں باپ کی دعاؤں سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ایک ایسا کام کرنے کی بنیاد رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجیے گا، اور جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی میری التجا ہے کہ وہ میری اس نیک کام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرا یہ حسرت ہے کہ کراچی میں کم از کم میں 4-5 ایسے قبرستان فری آف کاسٹ بنا دوں
جس میں کم از کم اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو گھر والوں کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور کتنے پیسے کدھر دینے ہیں جب ہماری میت دفن ہوگی۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے تمام بلڈرز کو، بلکہ میرا تو ایک آئیڈیا بھی یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی بلڈر کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ مخصوص رکھے ان قبرستانوں کے لیے کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں ایٹ لیسٹ وہ اس قریب ہی جو ہے وہ قبرستان میں آئیں اور ان کو پریشانی نہ ہو۔ اچھا راجہ صاحب، ایک چھوٹا سوال اور بتائیں کہ جو آپ نے سوسائٹیز لانچ کری ہے، اس میں اسکول کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اس میں مساجد کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اس میں کمیونٹی ہال کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آبادی یہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے، تو کیا اس میں کچھ چیز اس طرح کی آپ نے مینیج دیکھیں، اس کری ہے؟ نہیں میں جو 2 سوسائٹیز ہیں اس میں ایک سوسائٹیز میں تو اسکول کی جگہ چھوڑی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری حیدری گارڈن ہے اس میں چونکہ آلریڈی قریب بالکل ہے، ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ ہی مسجد، کمیونٹی ہال، یہ وہ ساری اوکے۔ چیزیں موجود تھی، تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر نہیں رکھا۔ ناظرین، راجہ صاحب کی ہم نے باتیں سنی، اور سب سے اہم بات جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کم آمدنی والے ہیں کہ وہ 80 اور 100 گز کے جو پلاٹ ہیں وہ بالکل معمولی سا ایڈوانس ٹوکن دے کے اپنا گھر شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قسطیں نہیں ہیں، اور رہتے ہوئے یا بناتے ہوئے جس طرح چاہیں باقی کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور راجہ صاحب نے جو دوسرے ذکر کیے ہیں قبرستان کے یا دوسرے، تو لگتا یہی ہے کہ پروگرام آن ایئر ہونے کے بعد ان کو ایک بڑا لمبا چوڑا کوئی نوٹس ایف بی آر کی طرف آنے والا ہے کہ اپنی آمدنی ڈکلیئر کریں، آپ کون سی این جی او پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کے ایسے کئی ایسے پروجیکٹ لے کر آئیں مارکیٹ میں جو کہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہوں، کیونکہ ابھی فائنینشلی طور پہ اور مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی گھر ہو، اور اس میں پرسکون زندگی گزار سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو نیند، جو اچھے خواب آپ کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے آتے ہیں، چاہے اس میں کوئی سہولیات موجود نہ ہوں لیکن آپ کی چھت اپنی ہو، وہاں پہ جو آپ کو سکون ملتا ہے وہ کرائے کے عالیشان مکان میں بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اگلے پروگرام میں اگلے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات لے کر اور ان سے جوابات حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت